होगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और तहरीक नाकाम हो गई है। अब पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या हैं? 5 अगस्त की कल की तहरीक, जिसको कहा जा रहा था कि नुक्ता उरूज होगा और यहाँ से क्लाइमेक्स होगा और इसके बाद बानी पीटीआई इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो मच सो कि अडियाला जेल जाना तो दूर की बात, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो MNAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो बच गए हैं ना अहली से, वो पार्लियामेंट की हदूद से बाहर ही नहीं निकले गिरफ्तारी के खौफ से। तो अगर जो आज़ाद क़यादत है पीटीआई की, उसे गिरफ्तारी का खौफ है, तो वो गिरफ्तार बानी पीटीआई को रिहा कैसे करवा सकेंगे? क्या यही वजह थी कि बानी पीटीआई ने कहा था कि मैं जेल में रह के भी आज़ाद हूँ और जो बाहर आज़ाद हैं वो बाहर रहकर भी कैद है? अब पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या हैं? और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत एक बंद गली में रहकर नज़र आती है कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। क्या अब ये समझा जाए कि सिस्टम अब सिर्फ 2 पार्टीज़ के लिए है? क्या पाकिस्तान में सिर्फ बाय पोलर पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ही चलेगा? क्या सिर्फ सिस्टम नून के लिए और जियालों के लिए है? इस मुद्दे के हवाले से प्रोग्राम में आज डिबेट करेंगे। इसके अलावा सुनगुन है, कुछ सरगोशियाँ हैं 27वीं तरमीम, मुमकिन 27वीं तरमीम के हवाले से। इसकी ज़रूरत क्या है और क्या 18वीं तरमीम में मज़ीद तरामीम करने की ज़रूरत है? इन तमाम मामलात के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन को। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल खान साहब, PMLN के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, एडवोकेट फैसल चौधरी साहब वकील हैं, बानी पीटीआई के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं शमीला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और MNA भी हैं। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, आप हमेशा से तनकीद तो खैर करते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, लेकिन कल 5 अगस्त का एहतजाज भी नाकाम होने के बाद अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या बच गए पॉलिटिकल? देखिए, तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस तो बिल्कुल महदूद हो गए हैं। 1 बाय 1 करके बार बार एहतजाज या तहरीक चला के जो दरवाजे थे वो बंद किए हैं। और कल भी मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो खुद रोड पे था इस्लामाबाद से, मैं अपने घर गया और घर से वापस आया जेलम से, तो आई डिड नॉट सी इवन 1 सिंगल झंडा और बंदा ऑन द रोड। ना झंडा ना बंदा। हाँ, पीटीआई का। हाँ, जेहलम से लेके इस्लामाबाद तक। इस्लामाबाद से जेलम और जेलम से इस्लामाबाद। मैं शाम को रात को वापस आया हूँ 8 साढ़े 8 बजे तक। नथिंग। दिन को मैं गया हूँ कोई 10:30 11 बजे। सो थ्रू आउट द डे आई वाज ऑब्वियसली, जब आप जेलम जाते हैं तो वहाँ पे आप बैठते तो नहीं है लोगों के पास। तो ये नाकामी है ना पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप ये की? कभी कामयाबी हो भी नहीं सकती थी। मैंने आपके प्रोग्राम्स में पहले भी कहा था जी, आप ये कहते रहे थे। मैं तो देखिए, आप पॉलिटिक्स में ना, ये हकायक जो होते हैं इनको सामने रख के जो है ना आपने पॉलिटिक्स करनी होती है। पॉलिटिक्स जो है वो ख्वाहिशात का नाम नहीं है, पॉलिटिक्स हकायक का नाम होती है। दुरुस्त। अब ये आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ऑप्शंस आज आपको पीटीआई ऑप्शन लेस नजर आ रही है। क्या वाकई अब कोई ऑप्शन नहीं बचा नहीं, पीटीआई के वही अर्ज पास? करूँ, नहीं, ये है इवेंट बेस्ड। आज एक इवेंट हुआ, कल पीटीआई जो है वो आपको नीचे लग रही है, कल कुछ इवेंट होगा वो रेलेवेंट हो जाएंगे, दोबारा ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस हुकूमत में काफ़ी पोटेंशियल है कि नॉन इश्यूज को इशू बनाना, नॉन इवेंट्स को इवेंट बनाना, इसमें ये है। ठीक। जहाँ तक रिहाई की बात है, तो मैं ये आपको बता दूं, इस स्कीम और इस टीम के साथ इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं। इस स्कीम और इस टीम के साथ इमरान खान रिहा नहीं हो सकते। हाथ खड़े कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लीगल पॉलिटिकल विंग दोनों ने। लेकिन राना एहसान अफजल खान साहब, क्या ये सिस्टम के लिए अच्छा है? क्या ये सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है कि सिर्फ बाईपोलर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम रह जाए? जो एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज कर भी रही थी, उसका इस तरह से सत्यानाश हो जाए और अब सिर्फ पीपल्स पार्टी PMN, क्या ये सिस्टम के लिए दुरुस्त है कि आपका ना कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, ना सेनेट में अपोजिशन लीडर?
دیکھیں یہ تاثر ہی غلط ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا اپوزیشن. اب آپ نے اگر آپ پارلیمنٹیرین ہیں یا آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اور آپ نے جو ہے وہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے میں آپ یا پلاننگ کے اندر شامل ہیں یا اس کی ایگزیکیوشن میں یا اس کی ابیٹمنٹ میں شامل ہیں, تو کیا آپ کو جو ہے امیونٹی تو نہیں ہے نا. اب آپ نے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے پی ٹی آئی نے ان سیٹس کے اوپر ان لوگوں کو بٹھایا جو 9 مئی کے کرتے دھرتے تھے, تو یہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا. اور 9 مئی کے حوالے سے کیا اگر ہم آنکھیں بند کریں اور ہم کہیں کہ مٹی ڈال دو اس معاملے کے اوپر, تو آپ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جتھا جو ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ فوجی تنصیبات کے اوپر افواج پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوگا اور کہے گا ہم بڑے مضبوط ہیں, ہم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا, تو کیا آپ ملک کو انارکی کی طرف نہیں دھکیلیں گے؟ لیکن پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے نا. آج بھی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عدلیہ ہم سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے, وہ خود بھی ایک وکیل ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کیا رستہ تھا. 9 مئی ہوا تھا, وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارے سے ایک غلطی ہوئی اور ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو. اور جو بھی ہمارے پارٹی کے اپنے جو لوگ اس میں شامل ہیں ہم خود ان کا احتساب کریں گے, اور یہ لوگ ہیں اور ہم کو پارٹی سے درخواست کرتے ہیں اور فلانا ڈمکانا اور معافی مانگتے ہیں. تو کیا یہ اگر کورس لے لیتے تو آج پی ٹی آئی جدھر موجود ہے کیا موجود ہوتی؟ یہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ جی ہماری تو سیاسی ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے, ہمیں تو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو پھر 9 مئی جو ہے وہ کس نے کیا تھا؟ کون پتلونے لہرا رہا تھا؟ کس نے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں یا ریڈ لائن خان ہے؟ اور کس نے جو ہے کس کی جماعت نے یک وقت 1 درجن سے زائد جگہوں کے اوپر جو ہے جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کی فوجی تنصیبات کی؟ تو یہ ساری آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جسٹیفائڈ ہے لیگل اینڈ پولیٹیکلی, لیکن اگر اپوزیشن کا وجود نہیں ہوگا تو کیا سسٹم ایسے چلے گا؟ کیا جو لوگ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, فیصل آباد کے آپ فیصلے کو دیکھیں, اس کے اندر 2 میرے خیال سے این اے کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں, لیکن 5 کے قریب جو 4-5 ایسے ایم پی ایز ہیں جن کو بریت ملی ہے, وہ بھی پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں. اور ان کو جو ہے کیوں بریت ملی ہے؟ کیونکہ ان کے خلاف ایویڈنس نہیں موجود کیونکہ وہ 9 مئی کے الیکشن لڑیں گے. وہ تو ابھی بالکل انشاءاللہ لڑیں گے الیکشن, لیکن بات یہ ہے کہنے کی فارم 47 کی نئی سیٹ مبارک ہو. آپ نے پہلے ہار مان لی ہے, پی ٹی آئی نے پہلے ہی ہار مان لی ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا سچائی بیان کرنا ہار ماننا ہوتا ہے. مدعے پہ میں آ رہا تھا, جو پارلیمنٹیرینز جو ہیں جن کو رہا ملی ہے, کیا وہ ان کو یا تو یہ لیبل کر دینا کہ وہ جو ہے وہ غدار ہیں یا پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہے. اگر وہ ان کو جسٹس مل گئی ہے تو پھر اس کی جسٹس بھی مانے کہ جن کو سزائیں نہیں ہیں کہ وہ 9 مئی میں شامل تھے. یہ بات آپ کا ویلڈ ہے کہ آدھا فیصلہ درست ہے آدھا فیصلہ نادرست ہے. لیکن شبیلہ فاروقی صاحبہ یہی سوال اس وقت جو نظر آ رہا ہے, جو اپیرنٹلی محسوس ہو رہا ہے, وہ یہ کہ سسٹم شاید صرف نون کے لیے ہے اور جیالوں کے لیے ہے. اور اگر ایسا ہوا تو کیا ملک ایک بار پھر بائی پولر پارٹی سسٹم کی طرف جا رہا ہے؟ جب پی ٹی آئی ایمرج ہوئی تھی تو یہی کہہ کے کہ جی یہ سب چور ہیں, ڈاکو ہیں, ملک شریفوں کے ہاتھوں میں, زرداریوں کے ہاتھوں میں مسلسل جو ہے ایک رولنگ بال بنا ہوا ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو ہیپن اگین. بہت شکریہ غریدہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ آج جو پریشانیاں ہیں اور جو مصیبتیں ہیں اور جو ڈسکوالیفیکیشن ہے, یہ ان کا خود کا کرنا ہے. ہم نے نہیں ان کو کہا تھا کہ 9 مئی کو باہر نکلو اور فوجی تنصیبات پہ حملہ کرو. وی ڈنٹ ڈو اٹ. جو ان کا فارن فنڈنگ کیس تھا, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ چھپاؤ کہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے. توشہ خانہ کیس ہم نے تو نہیں کہا تھا خرید کے بیچ دو اور اس کی انکم جو آئے پروفٹ اس کو ڈکلیئر نہ کرو. یہ تو ان کا خود کا کرا ہوا کام ہے. اچھا, اور توشہ خانہ کیس تو آپ کو پتہ ہے ایک جرنلسٹ نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت انفارمیشن مانگی تھی, وہاں سے یہ ایرپٹ ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کو, دس از, ہم نے تو الیکشن لڑا, ہم نے بھی بڑی مشکلیں کاٹی. پیپلز پارٹی میں آئی ڈونٹ نو پی ایم ایل این کے تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن پیپلز پارٹی نے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید بی بی تک جانوں کے نذرانے دی. الٹیمیٹ سیکریفائس فار ڈیموکریسی. ہزاروں کی تعداد میں کارکنان نے کوڑے کھائے ہیں, شہادتیں نوش کی ہیں. ہم نے تو اس جمہوریت کے لیے بہت کچھ کھویا. اور لیڈر تو پی ٹی آئی کے بھی جیل میں ہے نا, ان کے کارکنان نے بھی مارے کھائے ہیں. کچھ نہیں, وہ کہتے ہیں گولیاں ہم نے بھی کھائی ہیں, گولیاں شہید ہمارے بھی کارکن جی. وہ مجھے دیکھیں لاسٹ ٹائم یہ ایشو ہوا تھا, انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کتنے 100 کے نمبر 26 نومبر 400
پھر وہ نام یا کچھ نہیں دے سکے اس جی۔ کے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا 400-600 بندے کا مر جائے اس کو کہیں آپ 400 سے لے کے 12 تک آ گئے جی، اور اس کے بعد وہ ایون 12 وہ ان کو کہیں آپ چھپا تو نہیں سکتے نا. ایک جیتا جاتا انسان اگر مر جاتا سوشل میڈیا پہ تمام ثبوت موجود ہیں، سب کے سوشل جنازوں میں ہم میڈیا نے شرکت دیکھیں، کی اب یہ ہے. سوشل میڈیا پہ ہی سیاست کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ الیکشن جیت جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہی روتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا سے کل کا احتجاج بھی بڑا زبردست تھا سوشل میڈیا پہ. بالکل وہ دے آر اے ٹویٹر پارٹی نا. ان کو میں خود سوشل میڈیا پہ نہیں، جسٹ ٹویٹر پارٹی. میں خود وٹنس ہوں اس بات کی کہ کچھ عرصہ قبل یہ احتجاج پہ نکلنا چاہ رہے تھے تو 1-2 گرفتاریاں ہوئیں تو پورا واٹس ایپ گروپ بنا تھا، اس میں مجھے بھی ڈال دیا غلطی سے. تو کہا گیا نہیں جی اب کوئی باہر نہیں نکلے گا کیونکہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہم یہیں سے بیٹھ کے ٹویٹ کریں گے فلاں کریں گے. وہ میں نام پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپ میں آپ کو ڈال دیا، غلطی سے ڈال دیا. تو وہ ایک میری دوست تھیں جنہوں نے اے پولیٹیکل تھی لیکن وہ کراچی کا واٹس ایپ گروپ تھا یا اسلام آباد کا تھا؟ وہ کراچی کا تھا. انہوں نے 2 تلوار پہ نکل کے احتجاج کرنا تھا، ٹھیک ہے. وہ جب پہلے کوئی بندہ پہنچا، وہ پہلا بندہ گرفتار جب ہوا نا تو اس کے بعد سارے کے سارے جو 150 بندے تھے نا، انہوں نے جو لیڈر تھے 4-5 ایڈمن، انہوں نے کہا جی گھر بیٹھ کے ہم سائلنٹ احتجاج کریں گے. سو آئی وٹنس دس مائی سیلف کہ یہ دیکھیں نا، This is shocking. This is absolute This is shocking. not shocking. This is very very normal for PTI because دیکھیں یہ کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے. They are not کل پارلیمنٹیرینز نے بھی یہی کیا ہے. جنہوں نے صحبتیں کھائی ہیں، جنہوں نے صحبتیں برداشت کری ہیں، کوڑے کھائی ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں. یہ تو بڑا کندن میں آپ کو منجا جاتا ہے نا، یہ آپ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کوڑے کھاتے ہیں. اور پیپلز پارٹی میں کہ جو جالے اور جالیاں آج ہیں they coming from generations، ان کے دادا پہ پر دادا نانا وغیرہ. لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا، وہ دیجئے پھر میں ایڈوکیٹ صاحب کی طرف جاتی ہوں. دیکھیے اگر سسٹم صرف اب نون اور جالوں کے لیے رہ گیا، دیکھیں اگر اس میں پی ٹی آئی کی کوئی گنجائش نہیں. ایسی بات نہیں ہے. آپ کے پاس وہ آئی پی پی بھی ہے، آپ کے پاس نیو ایم کیو ایم بھی ہے نا، آپ کے پاس آ رہی ہیں پارٹیز. ابھی ریحام خان صاحبہ نے ایک پارٹی بنائی ہے. تو آپ ان سب کو، آپ ریحام خان کی پارٹی کو پی ٹی آئی کا متبادل سمجھتی ہیں؟ یو نیور نو کہ اگلے الیکشن کے اندر نہیں، متبادل تو میں نہیں سمجھتی، لیکن سر آپ نے کہا نا 2 پارٹی، لیکن آ سکتے ہیں نا. اب دیکھیں آئی پی پی کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں نا، سنی اتحاد کاؤنسل کے ہیں نا، تو یہ جے یو آئی کے بھی ہیں، جے یو آئی کے 5-2-4 ہیں تو صحیح نا. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ 2 پارٹی سسٹم چل رہا ہے. اینڈ ایز مینی پارٹیز آپ الیکشن لڑیں اور جیت کے آتے ہیں تو وائی ناٹ. یہ جو کل پارلیمنٹیرینز نے کیا ہے پی ٹی آئی کے، کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے ہی باہر نہیں نکلے کہ باہر نکلیں گے تو گرفتاری ہو جائے گی. اسپیکر سے سارے اندر بیٹھے تھے، سارے اندر بیٹھے تھے. اسپیکر سے ریکویسٹیں کر رہے تھے کہ جی باہر ہمیں ایک اسپیشل گیٹ کھلوا کے دیں اور باہر سے ہٹائیں پولیس کو اور باری نفری کو تاکہ ہمیں گرفتار نہ کر سکیں. اچھا، سب سے پہلے تو ابھی آپ 3 versus 1 ہے تو سن لیجئے گا. آج آپ نے پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ نہیں بلایا. ہاں آپ یہ ہے نا پی ٹی آئی کا، یہ حقیقی پی ٹی آئی کے نمائندے یہ کبھی پوری نہیں. یہ خواہش نہیں ہے، تجزیہ ہے، انالیسس ہے. آپ اس انالیسس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر سے پی ٹی آئی نہیں نکل سکتی. جو منفی پی ٹی آئی نا وہ نہیں نکل سکتی. ہمارے اندر سے صحافیوں پہ حملہ کرنے کی، ہمارے اندر سے صحافیوں پہ حملہ تو میں نے تو کبھی نہیں کیا. اب یہ مجھے زبانی حملہ ہی ہے نا کہ آپ کہیں 3 versus 1 چلیں. آپ بولیں، آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں، یہ میرا بھی تجزیہ ہے، آپ ڈس ایگری کر لیں میرے سے. میں ڈس ایگری ہی کر رہی ہوں. میں کون سی گالیاں نکال رہی ہوں جیسے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کرتا ہے. تجزیہ کم خواہش جو کہے کہ ختم شد، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ ایک ایونٹ سے ختم یا وہ نہیں ہوتی. ٹھیک، سیاسی جماعتیں لوگوں کے دلوں میں رہتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے، ایک فری اینڈ فیئر بائی الیکشنز کرا دیجئے. یہ جو آپ نے ہمارے ڈسکوالیفائی خلاف آئین کیے ہیں، پروسیجر کی خلاف ورزی میں جو الیکشن کمیشن نے شاید اپنی ایکسٹینشن کے فری اینڈ فیئر مطلب کہ ایسے الیکشن جس میں صرف پی ٹی آئی جیتے. نہیں، پی ٹی آئی جیتے یا ہارے مسئلہ نہیں ہے. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن سب کو پتہ ہوتا ہے، جس میں ہر پارٹی کو کیمپین کی اجازت دی جائے. ہر پارٹی کو یہ نہیں ہو کہ چمڑیال کی طرح 2 بجے کے بعد پولنگ اسٹیشن کا عملہ اور بیگ اٹھا کے لے جائیں. آپ وہاں پہ میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، سوشل میڈیا سارا وہاں پہ ہوتا ہے. اور جو صحیح الیکشنز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ہی ریلے کرتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہے. اگر آپ ایک پارٹی کے اوپر کیمپین چلانے پہ پابندی لگا دیں گے، جلسہ جلوس کرنے پہ پابندی لگا دیں گے باقیوں کو، 2 پارٹی سسٹم جو ہے نا وہ پاکستان میں اس وقت پاکستان میں کوئی پارٹی نہیں ہے. کوئی پارٹی نہیں، کوئی پارٹی. یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں پی ایم ایل این والے حکومت میں ہیں، پیپلز پارٹی ایک طرح سے حکومت میں ہے. میں سیاسی بات کر رہا ہوں نا، آپ حکومت کی بات، یہ حکومت کر رہے ہیں.
یہ سیاست نہیں تو کرے. پولیٹیکل پارٹی سیاست کی تو گنجائش ہی ختم ہو گئی ہے غریدہ اس ملک میں. سیاست تو ہے نہیں. سیاست کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاست کر سکتی ہے؟ سیاست ایسے نہیں ہوتی کہ شام کو مسودہ آتا ہے 26 ترمیم کا, رات کو بابوں کو دوائیاں دے کے بھی تم نے وہاں پہ بھی نہیں جانا, وہاں پہ بھی نہیں جانا, وہ آپ نمبر بھی پورا کر لیتے ہیں. اس طرح سے نہیں ہوتا. سیاست ایک سیاسی طریقے سے ہوتی ہے. یہ میرے دوست ہیں آج کل حکومت میں ہیں, ان کو گراں گزرے گی, سال بعد مان لیں گے. ان کی یہ تو وہ ٹہنی کاٹ چکے ہیں جس پہ یہ خود بیٹھے ہیں. جس ملک میں سیاست کرنے کی گنجائش ہوگی تو میں پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, باقی جو انہوں نے 5-6 جماعتیں جنہوں نے نام لیا ہے انہی کو یاد ہے. بائی دا وے گزارش یہ ہے کہ یہ تو سیاست کر سکیں گے. اب تو شرمیلا بھی جلدی سے اپوزیشن میں بیٹھنے کی تیاری کریں. شرمیلا فاروقی کیا کریں؟ جلدی سے اپوزیشن میں بیٹھنے کی تیاری کریں. کیوں؟ بس آپ دیکھ لیجیے کہ آنے والے 3 مہینوں میں کیا ہوتا ہے. کیا ہونے والا؟ میں نے جو بھی بات کی وہ نہیں بتائیں تو صحیح نا, کچھ اشارہ. بلاول صاحب اپوزیشن لیڈر آ رہے ہیں ملک کے. بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ یہ جیسے ہوگا پھر اب میکانزم تو نہیں بتاؤں گا میں. اچھا نہیں, کچھ اندازہ تو ہوگا نا. آپ تو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو. ارے بھائی جھولیاں بھر بھر کے سیٹیں رانا احسان افضل کی جھولی میں بھر رہے ہو تو بلاول بھٹو ناراض تو ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی کے اوپر کہاں ختم ہے؟ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈیپینڈنس ہو جب تک نمبر پورا نہیں ہوتا. اور جس دن نمبر پورا ہو گیا اپنا پھر انہوں نے وہی جو بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کرتے تھے, زرداری صاحب کی زبان ہم نے تو نہیں کاٹی. 14 سال 12 سال جیل ہم نے تو نہیں رکھا ان کو. بے نظیر بھٹو کو 52 میں سکر میں ہم نے ٹیمپریچر میں ہم نے نہیں بٹھایا. رانا احسان صاحب سے جواب لینا تھا لیکن اب شرمیلا صاحبہ کے جواب سے کوئکلی اس پہ لے لوں, پھر آپ کی طرف ہی آ رہی رانا صاحب. شرمیلا فاروق صاحبہ, اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو زرداری, یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے اور ان کی انٹیوشن ہو سکتی ہے, اس میں کیا کمنٹ کروں, ٹو ایچ از اون. لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوں, چاہے وہ ملک کے وزیر اعظم ہوں, جو بھی ان کو رول دیا جائے گا ہی ول ایکسل ان دیٹ. آپ نے دیکھا رول دیا جائے گا مطلب جو بھی دیکھیں نا, اگر کون دیکھیں میری بات نہیں آپ اس کو لٹرل سینس میں نا دیا نہیں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں ہی ول ایکسل ان دس. جب وہ فورن منسٹر بنے تھے نہیں بنیں گے. یہ تو ان کی قیاس آرائیاں بہت دور کی لائیں ہیں یا بہت دور کی چھوڑ رہے ہیں, ان کی خواہش ہوگی. ٹھیک. رانا سر افضل خان صاحب, میں نے دور کی چھوڑتا ہوں نہ نزدیک کی چھوڑتا ہوں. میں نے کہا تھا پی ٹی آئی کے لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے, نئے الیکشن ہوں گے اور پیپلز پارٹی پہ نون لیگ کی ڈیپینڈنس ختم ہوگی. یہ میں نے سب سے پہلے 2.5 مہینے آپ نے کہا تھا. دیکھیں مجھے تو نہیں پتا یہ ان کی بات ہے, یہ ابھی آپ نوٹ کر لیں, پھر 3 مہینے آج کا دن 6 اگست 2025. انہوں نے کہا نا سیاسی اسپیس ختم ہو رہی ہے, تو ان سے سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ جب آپ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوں گے, اچھا 9 میں سے باہر نکلے نا, کوئی اپنی بھی کارکردگی رازو کیسے ہے کیتا ہے. ابھی اے پہ آیا ہوں, ابھی بی سی, ماسوائے شوگر سکینڈل, ماسوائے خوردنی تیل کا سکینڈل, ماسوائے لٹ مار گئے, ماسوائے بجٹ اگر تو سیاسی اسپیس جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ کر کے بڑھتی ہے تو یہ بتا دیں. اگر سیاسی اسپیس جو ہے وہ اس چیز سے بڑھتی ہے کہ آپ سب کو گالیاں دیں جو آپ کے حریف ہیں, سیاسی حریف ہیں, اور آپ ان کے ساتھ سیاسی میدان میں نہ بیٹھیں, نہ آپ گفتگو کریں, اور آپ کا نیریٹو بھی یہ ہو کہ میں فرشتہ ہوں, باقی سب جو ہیں وہ دوزخی ہیں, گناہ گار ہیں, اور یہ تو کرپٹ ہیں, اور ان کے ساتھ آپ نہ ہاتھ ملا سکتے نہ بیٹھ سکتے. اس پولرائزیشن سے سیاسی اسپیس بنے گی. تو جس سیاسی اسپیس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ موجود نہیں ہے, اگر ان کی بات درست ہے تو اس کے ذمہ دار تو خان صاحب ہیں. مثال کے طور پہ اس کے ذمہ دار تو خان صاحب ہیں جنہوں نے تباہ کر دی سیاسی اسپیس, کیونکہ وہ مطلب آج بھی جمہوریت کو نقصان عمران خان پہنچا رہے ہیں. دیکھیں آج جو دیگر جماعتیں ہیں, آج اگر مثال کے طور پر اپوزیشن JUIF ہے, تو کیا وہ دہشت گردی کے معاملات کے اوپر وہ بیٹھتی ہے حکومت کے ساتھ, کہ اگر کوئی وہاں مدعا بیان ہو رہا ہو کہ آپ یہ, تو وہ بیٹھتی ہے. اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہو تو وہ گفتگو میں شامل ہوتی ہے. کون نہیں گفتگو میں شامل ہوتا؟ پی ٹی آئی نہیں ہوتی. تو سر ابھی سی ایم کے پی نے بلوایا تھا نا جرگا, اس میں نون نہیں گئی. میں سمجھتا ہوں دہشت گرد نون نے غلط کیا کے پی میں. بالکل وہاں جانا چاہیے تھا, وہاں نون کو اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے تھا. وہ بتاتے کہ گنڈا پور صاحب آپ 600 ارب کھا گئے, آپ کی 13 سال سے حکومت ہے,
آپ نے CTD نہیں بنائی, آپ نے پولیس کو, ان کو جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں آپ ہی پاس تو میں تو سمجھتا ہوں کہ غلط کیا, بالکل غلط کیا. وہاں جانا چاہیے تھا. اپوزیشن کا کام ہے آئینہ دکھانا, ان کو دکھانا چاہیے تھا. رائٹ, ایک بریک لیتے ہیں جی یہاں پہ لسے کا شارٹ کوئک بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں. کچھ دیگر اہم معاملات. اور 27ویں ترمیم ہے, کیا 18 امینڈمنٹ میں کچھ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے؟ کیا پارلیمان کی مدت بڑھائی جا رہی ہے؟ کیا سسٹم کو مزید پرولونگ کرنے کی کوئی ایسی خواہش یا کوئی ایسا طریقہ ہے؟ اس پہ ذرا بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہاں پر بریک میں بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ کل قومی اسمبلی میں کچھ کالنگ اٹینشن شمیلہ فاروقی صاحبہ اور جو دواؤں کی قیمتوں میں جو جان بچانے والے ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں کتنا خوفناک اضافہ ہو گیا. تو آپ لوگ حکومت میں ہیں نا, ماشاءاللہ حکومت کے ساتھی ہیں, حکومت کے اتحادی ہیں. پتہ ہے ہمارے ساتھ المیہ کیا ہے کہ ہم حکومت کے اتحادی بھی ہیں اور سب سے ہم اتحادی ہیں, لیکن ہم اپوزیشن کا کام بھی کرتے ہیں. اب بننا ہے اپوزیشن لیڈر جو بتا رہے ہیں فیصل چودھری, ان کی خواہش ہوگی نا کہ اپوزیشن اگر بن گئے, اگر ان کی بات پوری ہو گئی تو. ابھی شیخ رشید بن گئے, کہہ دیتے تھے چیزیں, کچھ 2-4 تکے لگ گئے تو جی بابا ہو گئی, نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں نے آج تک کوئی تکا مارا نہیں, جو بھی کہا وہ ہوا ہے. اچھا تھوڑا سا اور سنجیدہ موضوع کی طرف, 27ویں ترمیم کے حوالے سے, 27ویں ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کیا آ رہی ہے کوئی 27ویں ترمیم, کوئی 18th امینڈمنٹ میں ترمیم ہو رہی ہے؟ ہم یہ پچھلے 2-3 دنوں سے نیوز میں, میڈیا میں دیکھ رہے ہیں. رضا ربانی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہے, سنی ہے. خطرناک ہے, اگر ایسی کوئی چیز ہے تو خطرناک ہے. 27ویں ترمیم خطرناک ہے, مطلب جو باتیں رضا ربانی صاحب نے کی ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے. جی گئی ایک پریڈکشن آ رہی ہے, ناٹ شیخ رشید والی, ایڈوکیٹ فیصل چودھری والی. رانا احسان افضل اور شرمیلا بی بی کی 27ویں ترمیم پر لڑائی ہو جائے گی. ظاہری بات ہے, اگر آپ 18ویں ترمیم کو رول بیک کریں گے تو لڑائی تو ہوگی, جو منظور خدا ہوگا وہ جو ہوتا ہے. دیکھیے اس کی وجہ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کی بینیفیشری ہے, اور اس وقت جو 18ویں ترمیم کا سب سے بڑا ڈرا بیک عام آدمی کو کیا ہے, یہ ہے کہ وفاق سے پیسے تو NFC کے تحت نیچے چل جاتے ہیں. احسان صاحب جو ہیں فائنانس کے آدمی ہیں, یہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں بات, میں سادہ الفاظ میں جتنی بیان کر سکتا ہوں. وہاں سے نیچے اضلاع میں پیسے نہیں جا رہے. ٹھیک, جب لوکل گورنمنٹ 2001 آیا تھا, جناب مشرف کا جو سب سے افیکٹو لا تھا وہ تھا لوکل گورنمنٹ ایکٹ. اس سے یہ ہوتا تھا کہ NFC اور پروونشل فائنانس کمیشن, اب جب تک آپ رسپیکٹو شیئر ڈسٹرکٹس کو نہیں دیں گے, CMs آل ان آل ہیں, اپنی مرضی کی ڈسکریشن سے وہ فنڈز دیتے ہیں, اور یہ جو ہے نا کوئی بھی CM وہ نہیں ہونے دے گا. لیکن آپ نے شمیلہ صاحبہ کو آرگیومنٹ بلڈ کرنے نہیں دیا. رضا ربانی کی پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی, مطلب پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی ہے یہ پریس کانفرنس, تو آپ کا تو ایک واضح موقف ہونا چاہیے. کوئی کنکریٹ چیز ہمارے سامنے ہے نہیں, لیکن قیاس آرائیاں ہیں. لیکن وہ وارننگ والی پریس کانفرنس تھی رضا ربانی کی. یہ جو خبر آئی بھی تھی, یہ ایک اینکر نے, ایک ٹیلی ویژن TV شو ہوسٹ نے اپنے پروگرام میں کہی تھی. اچھا اب ہمیں نہیں پتا, وی ہیو نو آئیڈیا. اچھا مثال کے طور پہ اگر پارلیمنٹ کی مدت 6 سال یا اس 5 سال سے بڑھا دی جاتی تو یہ تو irrelevant سی چیز ہے, اتنی ریلیونٹ نہیں, لیکن جو باقی چیزیں نہیں, ایک سیکنڈ, پورا سسٹم دیکھیں نا, سسٹم کی بات ہے نا, اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے کہ آپ صوبوں کے اختیارات کم کر رہے ہیں, صوبوں کے وسائل کم کر رہے ہیں. انکم سپورٹ پروگرام اگر دے دیا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں نا. دیکھیں یہ اگین دیٹ از این ایکٹ آف پارلیمنٹ, اور پھر اس کو رول بیک کرنا پڑے گا نا. بہت ساری چیزیں ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیبیٹ کہ جی کیا, کیونکہ ایونچولی اس پہ ڈیسیشنس, یہ معاملہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جائے گا, اور ظاہری بات ہے بہت ساری ایسی چیزیں جس پہ وی ڈو ناٹ اگری ان پرنسپل. لیکن کم از کم ایک سالڈ اسٹیٹمنٹ دے دیا شمیلہ فاروقی صاحبہ نے, رانا احسان صاحب کی 27ویں ترمیم خطرناک ہے اگر ایسا ہوگا تو, جو سنگن مل رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اٹ از ناٹ گڈ فار دا فیڈریشن. اگر آپ صوبوں کے وسائل میں کٹوتی کریں گے, ایک جو مضبوط فیڈریشن ہوتا ہے نا, وہ فیڈریٹنگ یونٹ. 18ویں ترمیم میں ترمیم پیپلز پارٹی کو منظور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں جی, دیکھیں نا 18ویں ترمیم میں تو ابھی تک بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی. وفاق وزارتیں لے کے بیٹھا ہوا ہے, ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی جو ضرورت ہی نہیں ہے وہ ڈیوالو ہو گئی منسٹریز. اچھا نہیں, وہ یہ کہتے ہیں, ان کا آرگیومنٹ یہ ہے, اور بڑا فلاڈ آرگیومنٹ ہے, کہ وفاق آدھے سے زیادہ پیسے جو ہیں صوبوں کو دے دیتا ہے, وفاق کے پاس پیسے نہیں رہتے. آپ اپنے خرچے تو کم کریں. وہ وزارتیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم کن کو کہہ رہے ہیں, ہم نے تو اپنے مینیفیسٹو میں ان کو کہا تھا, ہم تو اس حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ وزارتیں ختم کر دیں تو 300 ارب تو آپ وہیں سے بچا لیں گے. آپ کو پتہ ہے ابھی کیا ہوا ہے, آج کل سے کیا خبر چل رہی ہے
کہ جو فیس لیس سسٹم بنایا تھا FBR نے وہ بری طریقے سے فیل ہو گیا. یہ PSC کی رپورٹ ہے. ہاں جو لگژری گاڑیاں آئی تھی نا اس میں سے وزیر اعظم صاحب نے بڑے فین فیئر کے ساتھ اس کا افتتاح کیا تھا. آپ نے یہ دیکھا یہ دس از کریزی کہ جو لگژری گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہیں اس میں اربوں روپے کی جو ہے نا وہ مسئلہ ہوا ہے. دہاڑی لگی ہے. نہیں سنیں, ایک لینڈ کروزر جو ہے 2023 کی اس کی ویلیویشن کیا کری ہے, میں کیا کہ 17,000 سم تھنگ. جی تو یہ تو اٹس آل اوور دی پلیس. 17,000 کی لینڈ کروزر کہاں سے مل رہے ہیں رانا صاحب؟ ذرا ہم سب کو لے دیں. یہ دیکھیں نا, یہ دس از تو یہ چیزیں اگر آپ بند کر دیں, یا تو یہ NCP ہے. مجھے موقع دیں, آج رانا صاحب کو بہت کم ٹائم ملا. جی پلیز. کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں بات یہ کہ 18ویں ترمیم کے لحاظ سے میں یہ جو فیصل صاحب نے بات کی میں اس کی تائید کروں گا. دیکھیں جو ٹیئر مسنگ ہے نا حکومت کے اندر وہ ہے لوکل باڈیز اور ایک افیکٹو لوکل باڈیز, اور یہ اس نے جو پروگریس ہے جمہوریت کی اس کو بھی روکا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے اور یہ ہونا چاہیے, اور اس کے اندر نہ صرف لوکل باڈیز کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے بلکہ ان کے پاس فسکل اٹانومی بھی ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے. اور یہ جو اسپرٹ تھی 18ویں ترمیم کی وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ KP ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو. تو اس اسپرٹ کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے 27th امینڈمنٹ آئے گی. نہیں دیکھیں جو یہ جو ہے نا کہ 27th امینڈمنٹ آئے گی اور پیپلز پارٹی اور PMLN کی لڑائی ہو جائے گی یا مانے, دیکھیں وہ تو پاس ہی نہیں ہو سکتی نا until unless آپ کے پاس 2/3 ہو. تو پیپلز پارٹی کے بغیر تو ہمارے پاس 2/3 نہیں ہوتی. ضمنی الیکشن اگر ہو گئے, نمبرز اگر آپ کے پاس آ گئے, نہیں دیکھیں تو آپ کو PP کی ضرورت نہیں رہے گی. too many ifs and buts. اور یہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی بھی ترامیم کرنی ہے اور کتنا نمبر شارٹ ہے اس وقت آپ کو پارلیمنٹ؟ نہیں مجھے ایگزیکٹ ابھی نمبر نہیں پتا, 20-22 رہ گئے. اچھا چلے, لیکن کو ساتھ ملا لیں. لیکن میں سارے مل جائیں, وہ کچھ بچے کھچے کسی مشہور پارٹی سے بھی آ جائیں گے, کیا ہے کسی مشہور پارٹی سے بھی آ جائیں گے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے 26ویں ترمیم میں نہیں آ گئے, بہت سارے ایسے ایکسپینڈیچرز ہیں جو وفاق کر رہا ہے جو صوبوں کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں جس طرح BISP ہے, مثال it should be transferred to the provinces, کیونکہ لگتا ہے صوبوں کے اوپر ہے نا, وہ لگتا ہے ہی صوبوں کے اوپر ہے. وہ تو منصوبہ ہی وفاق کا ہے. نہیں بالکل وفاق کا ہے, لیکن وہ لگتا صوبوں کے اوپر ہے, وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے صوبوں کے اندر. اور یہ جو جب آپ نے اس سبجیکٹ کو ہی ڈیوالو کر دیا ہے, یہ ساری جو ہے اس پہ تو جھگڑا ہوگا پیپلز پارٹی کا اور ان کا. یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے. یہ مجھے ابھی کوئی خبر نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم آنے لگی ہے, امینڈمنٹ ہونے لگی ہے, کوئی اس کے اوپر تیاری نہیں ہو رہی, کوئی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی. فیصل صاحب کو ساری خبریں تو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور 2 مہینے بعد اور 10 دن بعد اور 12 دن بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. لیکن یہ میری نالج میں, لیکن اگر مشاورت شروع ہو گئی 27ویں پہ تو پھر رانا احسان صاحب پھر آپ کو پھر ہم دوبارہ زحمت دیں گے پروگرام میں اس وقت جب مشاورت بھی ہوگی اور جب یہ پاس بھی ہو جائے گی, پھر ہم آپ کو زحمت دیں گے. میں ضرور آؤں گا. تو تب آپ کیا کہیں گے وہ بھی سے بتا دیجئے. دیکھیں جب وہ وقت آئے گا تو میں ضرور کچھ کہوں گا جو حکومت کا موقف لے کے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑیں گے, قانون کو بدلنا. رانا احسان افضل خان صاحب الیکشن لڑیں گے, آپ کا الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں obviously نہیں ابھی وہ ٹکٹ کا تو بورڈ میں بیٹھنا معذرت کے ساتھ میں اس سے حامد رضا جو ہے وہ میرے حلقے سے ہی جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے, تو بالکل میں کنٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ کرے. مبارکباد دے دیں. جی ابھی تو ٹکٹ نہیں ملی ابھی, لیکن جنہیں پارشلی مبارکباد آپ کو, اور پھر آپ MNA بن کے آ رہے ہیں اور پھر آپ کا ووٹ بھی پڑے گا 27ویں ترمیم کو. جب اگر دیکھیں ترمیم تو 27ویں بھی ہوگی 28ویں بھی ہوگی, یہ تو ملک کے اندر تو آئینی آپ امپروومنٹ کرتے رہتے ہیں, تو اس میں تو کوئی یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی چلے گی جب آئے گی ترمیم اور جب مشاورت ہوگی. لیکن اسی نوٹ پہ ایک چھوٹی سی بریک, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ دین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاک فوج کے ترجمان نے آج دی اکانومسٹ کو انٹرویو دیا ہے جہاں پر انہوں نے اس بات کی ایک بار پھر وضاحت کر دی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صدر پاکستان نہیں بننا چاہتے اور اس قسم کی جو بھی خبریں آئی تھیں وہ غلط تھیں, جھوٹی تھیں, بے بنیاد تھیں. شمیلہ فاروقی صاحب, میں اس بیان کے اوپر تبصرہ کروں. بالکل. ہم اس حوالے سے پہلے بھی تردید کر چکے ہیں, بیچ میں یہ کوئی اسپیکولیشن کہیں نہ کہیں سے فیلر کوئی نہ کوئی لوگ چھوڑتے رہتے ہیں کہ کوئی چپ کلش ہو, آپس میں کچھ ہو. اٹس اے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ, ہی از دیئر فار ہز ٹرم اور ہی از میڈ ہسٹری.
ہی از دا اونلی سویلین پریزیڈنٹ جو پوری اپنی سیکنڈ ٹرم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. بہت سارے لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں لیکن جس طرح ان کی خواہش ہے کہ اپوزیشن لیڈر کون بنے, لیکن ایسا ہوتا نہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب از اے فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک, اپوزیشن لیڈر کے راستے سے وہ نہیں وزیر اعظم بنیں گے, بیکاز اپوزیشن لیڈر از دا نیکسٹ پرائم منسٹر ان ویٹنگ, از دا نیکسٹ پرائم منسٹر ان ویٹنگ. ناٹ نیسیسریلی. اوکے. رانا احسان صاحب, یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت تنقید, ایک تو وہ دواؤں کی, جان بچانے والی دواؤں کی قیمتوں پر, لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے بتائی میرے لیے بڑی شاکنگ تھی کہ ایف پی آر کا جو فیس لیس سسٹم ہے آپ کا سارا ناکام ہو چکا. تو آپ کی حکومت کی ناک کے نیچے, وزیر اعظم شہباز شریف کی ناک کے نیچے کرپشن. میں نہیں سمجھتا ناکام ہوا ہے. جو ڈیجیٹل چیزیں ہوتی ہیں ان میں کبھی گلچز آ جاتے ہیں اور وہ پھر درست بھی ہو جاتے ہیں, تو میں آئی ول فائنڈ آؤٹ کہ کیا ایشو ہے. 17,153 obviously اب now this seems like اب یہ this seems like a computer error کہ آپ جو ہے وہ بلینز. نہیں لیکن یہ تو نہیں ممکن نا کہ اب وہ جس نے اگر کرا لی ہوگی 17,000 کی کلیئر تو اس سے ہم باقی رقم بھی واپس لے لیں گے. مجھے اس اسپیسیفک انسیڈنٹ کا نہیں پتا, بٹ آئی ول فائنڈ آؤٹ. دیکھیں جب بھی کوئی ڈیجیٹل چیز ہوتی ہے اس میں ایرر بھی آ جاتے ہیں. ڈزنٹ مین کہ وہ پورا سسٹم فیل ہو گیا. ان ایررز کو درست کر کے آپ اگلی دفعہ بھی کور کریں گے. دیکھیں باقی جو آپ کا یہ جو ڈائریکٹر جنرل آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ہے نا, یہ اس نے بتایا ہے. اٹ از یہ کوئی اخباری خبر نہیں ہے. ڈائریکٹر جنرل آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ انڈر دا ایس بی آر جو دسمبر 2024 لے کے مارچ 2025 تک میسو انڈر انوائسنگ آف لگژری وہیکل امپورٹس. منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے resulting in an estimated Garida, you know what the loss is? An estimate 6.58 billion rupees. In how much time? December 2024. دسمبر سے مارچ, صرف 4 مہینوں میں 6.5 ارب روپے یا ڈالرز. آپ کو پتا ہے روپے یا ڈالرز؟ روپے. نہیں دیکھیں اس کا بڑا اتنی بڑی خبر ہے, اتنی بڑا اعتراف ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بیوروکریسی میں سے انہوں نے کہا بیرون ملک شہریت لے رہی ہے. آدھے سے زیادہ پرتگال میں انہوں نے. اب ذرا گورنمنٹ کو جواب تو دینے دیں سر. کوئی کی کرتے پھرتے ہو تجھے, دیکھیں کی کرتے پھر چینی دا کام کدی گڈیاں دا. اچھا اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں جواب دے دیتا ہوں. دیہڑیاں لگ رہی ہیں. آپ نے اپوزیشن لیڈر ہٹایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن سوال نہیں کرے گی آپ سے. نہیں دیکھیں اپوزیشن لیڈر کو تو کرنے چاہیے سوال, اور ایسے سوال ہوں تو اچھی بات ہے. اس کے اوپر پارلیمنٹ کا رول ہے. جس طرح ابھی شرمیلا فاروقی صاحب نے کہا کہ کوئی اگر وہاں گھپلا ہوا ہے یا کوئی ایرر آیا ہے تو دس از واٹ وی شوڈ ڈو. پارلیمنٹ کا کام ہے ان چیزوں کو ریز کریں, اور اگر گورنمنٹ کے کسی معاملے میں کوئی خرابی ہے تو اس کو درست کرنا ہمارا کام ہے. اور یہ میں ڈینائی نہیں کرتا کہ ڈیجیٹل چیزوں کے اندر گلچز آ جاتے ہیں. اٹ سیمز ٹو بی اے گلچ. 6.5 ارب روپے کا گلچ نہیں, یہ آئی ڈونٹ نو, آئی کانٹ کامنٹ آن اٹ بیکاز مجھے یہ ڈیٹیل جان کے پھر میں اس پہ کوئی ایک جو ہے وہ نالجبل جواب دوں گا. بہرحال جو انہوں نے جو بات کی, دیکھیں جو جس چیز کا مجھے پتا ہے شوگر کے اوپر انہوں نے بات کی نا, تو شوگر کا اٹ از ناٹ اے اسکینڈل. کوئی وہاں اٹس ناٹ اے اسکینڈل. میں آپ کو وہ اس کا جواب دے رہا ہوں. اربوں کا ٹیکہ لگ گیا معیشت کو. دیکھیں میں آپ کو یہی تو, اگر آپ مجھے جواب لے لیں تو میں, اگر مجھے آپ موقف آگے رکھنے دیں تو میں اس کا جواب دے دوں. مختصراً دیکھیں شوگر کا جو شارٹ فال آیا, جب ایکسپورٹ کیا تو نمبرز درست تھے, ایکسپورٹ کرنی تھی. جو شارٹ فال آیا آپ دیکھیں اس چیز کے باوجود آیا کہ 2% کراپ ایریا میں زیادہ کاشت ہوئی. جو ییلڈ کی کمی آئی وہ آل اکراس سب کانٹیننٹ آئی, اور وہ کلائمیٹک اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آئی, اور وہ صرف شوگر میں نہیں آئی. اس پہ الگ پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ. شوگر پہ آپ کے ساتھ میں ایک الگ پروگرام کروں گی سر. میں آپ کے سامنے ثابت کروں گی کہ بہت بڑا اسکینڈل ہے اس حکومت کا بھی. کمیٹی بنی ہوئی ہے انویسٹیگیشن کے لیے, پہلے ہی ہاتھ صاف کر کے اس کا رزلٹ آج اناؤنس کر دیا. رانا احسان صاحب نے آج رزلٹ اناؤنس کر دیا. 300 بلین ہڑپ, 1700 بلین گندم کے, 300 بلین ریل, اٹھنی تیل کے کتنے بلین, گاڑیوں ٹیکس کے کتنے بلین. دیکھیں یار ان کے یار یہ کب آپ خرچیں گے؟ آپ کی دنیا کا کوئی شہر رہ گیا جہاں لاسٹ ڈیبیٹ لاجیکل ہونی چاہیے. آئی ول گیو یو دی لاجکس, اور اس کے اوپر آپ اس کو چیلنج کریں. بالکل نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ یہ سب چیزوں کی آپ سے ڈسکشن ہوگی. شمیلہ فاروقی صاحبہ, رانا احسان افضل خان صاحب, ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب, بہت شکریہ. دیٹس ا ریپ. مور انشاءاللہ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.